बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर से। मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया कैसर और जैसा कि आप जानते हैं कि लम्हा बलम्हा हम आपको अपडेट कर रहे हैं इंतखाबात 2020 के हवाले से। यकीनन आज 15 नवंबर इलेक्शन डे है और इस पर अगर हम बात करें तो ख़ुद हमने विज़िट करके गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ हलके जो हैं उनको देखा और वहाँ के पोलिंग स्टेशन पर एक निगाह रखी कि वहाँ के क्या इंतज़ामात हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते चलें तो यकीनन जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उन पर काफ़ी अहम इक़दामात किए गए हैं, लेकिन जो टर्न आउट है वोटर्स का उससे लेकर कुछ जो एरिया के मसाइल हैं उन पर हम आज बात करेंगे। और ये जो नई हुकूमत कौन फॉर्म करेगा, यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, वो क्या कहती हैं, उनकी निगाह क्या है, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आने वाली हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस वो लेकर बैठी हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शीरीन करीम और किरण कासिम। ये दोनों यहाँ की जर्नलिस्ट हैं, ख़ासी मारूफ़ हैं ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करते चलें, क्योंकि GB में ये खासा काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप ही से शीरीन मालूम कर लेती हूँ, क्योंकि आप सुबह से काफ़ी एक्टिव भी हैं। आज अगर इंतखाब के हवाले से बात करते चलें तो अपनी अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन है उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। इंतखाबात का दिन है, ख़वातीन की जो मखसूस पोलिंग स्टेशन उनका भी आपने विज़िट किया होगा, मखलूत भी किए होंगे, क्या आपने देखा अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आलिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवरऑल जो हमने पोलिंग स्टेशंस का विज़िट किया है तो उस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल यानी कि सुबह के टाइम पे बहुत हमने विज़िट भी किया था, तो बहुत अच्छे तरीक़े से पोलिंग का जो अमल था वो जारी था और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकली थी और वोट कास्ट कर रही थी। और जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी बहुत अच्छे यहाँ पे हमें नज़र आए। और इसके अलावा जो है ख़वातीन के कुछ इश्यूज़ भी हमने देखा कि वहाँ पे ख़वातीन के लिए पुलिस जो है वो नहीं थी, तो वो उनको काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा था। और वो जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर काफ़ी मतलब लाइट का इशू होने की वजह से उनको वो कुछ कह रही थी कि यानी कि उनको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि जो अमल है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो और सुबह अगर हम देखा जाए कि सुबह काफ़ी सुस्त था और लोग सर्दी की वजह से यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस में मतलब जो यहाँ पे जो रश था वो बहुत कम था। लेकिन उसके बाद जब हम दूसरे स्टेशंस पे गए तो दोपहर के टाइम पे भी काफ़ी यहाँ पे रश था और बड़ी तादाद में ख़वातीन अपना वोट कास्ट कर रही थी। अच्छा, ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन थी सुबह के हवाले से। हम अपने जो देखने वाले हैं नाजरीन हैं उनको ये भी अपडेट करते चलें कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, गिलगित मेन सिटी में बारिश का अमल दोपहर में हुआ कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे स्कर्दू है, हुंजा के बहुत दूर दराज इलाके हैं, अस्तौर के कुछ हिस्से हैं, इसी तरीके से कुछ और दीगर इलाके हैं जहाँ बाकायदा तौर पर बर्फ़बारी का सिलसिला जो है, अगर आप देखें तो पहाड़ों पर पीछे हमारा जो इस वक्त बैकग्राउंड है उसमें भी आपको बर्फ़बारी जो है वो होती दिखाई दे रही होगी। और उस पर जो है अगर हम बात करते चलें तो यकीनन मौसम जो है उसमें रंग जो है तब्दील हो चुका है दिन का भी, हालांकि अभी ये दिन का वक्त करीबन 3 सवा 3 बजे हैं, हम आपको अपडेट कर रहे हैं। किरण कासिम से बात करते हैं। किरण, इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करते चलें अभी की एक सहाफ़ी की हैसियत से, ख़ातून की हैसियत से, मैं बाद में आपसे बात करूँगी कि क्या मसाइल और क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक सहाफ़ी की हैसियत से आप क्या समझती हैं, लोग जो हैं उनका रुझान किसकी जानिब आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? पार्टी की जानिब जो उनको लगता है कि उनके मसाइल जो है वो हल कर सकते, किसको आप देख रही हैं कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया साहिब आपका बहुत शुक्रिया। जो यहाँ पे हमने देखा पार्टी के हवाले से, हमने जो मुख्तलिफ सेंटर्स में हम गए वहाँ पे हमने जब ख़वातीन से पूछा तो यहाँ पे 2 लीड पे थी 2 पार्टी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी। तो उसकी ख़वातीन में हमने काफ़ी जोश भी पाया, वो बड़े अच्छे अंदाज में अपने यानी वोटर्स को सामने लेके आते थे, उनके लिए वोट का वो बता रहे थे कि आपने इस पे कास्ट करना है, आपने इस तरह करना है, वो बता भी रही थी बाकायदा। और है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों में मुकाबला भी बड़ा सख्त होगा और इनके वोटर्स भी बड़े अच्छे थे, वो यानी बाहर निकल के। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने तो बड़े जल से जलूस किए हैं, उनकी पोजीशन आपको कहीं दिखाई दे रही है? उनकी पोजीशन मुझे इतनी दिखाई नहीं दे रही थी। जलसे उनके तो बड़े तगड़े थे, बहुत अच्छे जलसे उन्होंने किए हैं, लेकिन पोजीशन अभी जब हम गए थे हमें यहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की अच्छी पोजीशन दिखाई दी और बाकी जितने भी जमातें थी, आज़ाद उम्मीदवार थे,
تو ان کی ہمیں اتنی نہیں، کیونکہ وہ جب لگ جاتے ایجنٹ کے پاس، جن کا جب رش ہوتا ہے تو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک الگ ایجنٹ تھے، اور پھر اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان ایجنٹس کے پاس رش سے ہم نے اندازہ لگایا ہے۔ اچھا، گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا، ہم نے بھی ان سے اعداد و شمار جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں، اور ان اعداد و شمار سے بھی یہ ہمیں علم ہوا کہ جو اب کا جو ووٹ کاسٹ ہے، یعنی ہم جب بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے 2015 کے انتخابات کے مقابلے میں 2020 کے انتخابات 7.5 لاکھ تقریباً ووٹر ہے، اور آدھی تعداد جو ہے وہ خواتین کی، یعنی 3,39,000 سے زائد خواتین ہیں، قریب لگ بھگ 3,40,000 ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایسے میں جب اعداد و شمار جب سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ خواتین باہر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ان کو باہر لے کر گئی ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، وہ کیا تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں؟ اچھا، تو یہاں پہ یہ ہے کہ خواتین کے اور جرنل بھی اگر ہم دیکھا جائے تو آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ یہاں ہمارے گلگت بلتستان میں بہت سے مسائل ہیں۔ یہاں پہ آپ نے روڈز کی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ صحت کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں بھی بالکل سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بتائیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ایشوز سامنے آ رہی ہیں، تو بیسک جو ہمارے نیڈس ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ تو اسی طرح تمام عوام اسپیشلی خواتین کے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، ہاسپٹل کے ایشوز ہیں، بے روزگاری کے ایشوز یہاں پہ ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری جو عوام ہے، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ایک چینج چاہتی ہے، اپنے علاقے کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے وہ گھروں سے نکلی ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں۔ تو ایک امید سے وہ نکلی ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ ہمیں آئینی صوبہ اب تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا، تو وہ اپنے کر دیا ہے لیکن ابھی تک تو کنفرم مطلب نہیں ہوا نا۔ اعلان تو بالکل وزیر اعظم نے یہاں پہ آ کے کر دیا ہے، لیکن اس امید سے آئی ہیں، اسی امید سے وہ گھروں سے نکل رہے ہیں لوگ کہ ہمارے گلگت بلتستان کو آئینی حقوق ملے، اور اس کے علاوہ ان کے جو بیسک نیڈس ہیں وہ پورے ہوں۔ ٹھیک، مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں، کچھ کا ذکر انہوں نے کیا، تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بتائیے گا، اور خواتین کے لیے کس قسم کے مسائل ہیں جن کے جو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا حل جو ہے، جو آنے والی حکومت ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے؟ خواتین کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ خواتین یعنی باہر نکل کے ووٹ کاسٹ جو کر رہی ہے، اصل میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری خواتین میں اویئرنیس آئی ہے۔ 2009 کے بعد جب یہاں پہ صوبائی سیٹ اپ ملا تو اس کے بعد یعنی خواتین کو 6 مخصوص نشستوں پہ وہاں پہ لے کے گئے، تو ان کا جو رہن سہن دیکھا گیا، ان کا جو کام تھا، وہ اسمبلی میں کس طرح بات کر رہی تھی، ان کا جو قانون سازی کا جو عمل تھا، اس سے ہماری خواتین کافی یعنی امپریس بھی ہوئی ہے کہ ابھی ہماری خواتین صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کی طرف ہمارے خواتین کا رجحان تھا، یا تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ نے نرس بننا ہے، یا آپ نے ٹیچر بننا ہے، اس سے باہر آپ کے لیے کوئی اور پوسٹ یعنی کوئی اور جاب نہیں سوچی جا رہی تھی۔ جب سے یہ سیٹ اپ آیا ہے تب سے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے کہ ہماری خواتین صرف یعنی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، ہماری خواتین صرف ٹیچر نہیں بن سکتی، بلکہ وہ ایک اچھی سیاستدان بھی بن سکتی ہیں، وہ ایک اچھی آپ کے لیے قانون بنا سکتی ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو دیکھ کے ہمارے یہاں پہ خواتین مختلف جتنے بھی ہمارے پاس سیاسی پارٹیاں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں خواتین نے یعنی شمولیت اختیار کی، ان کے پلیٹ فارم سے وہ باہر نکلی۔ اور اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، اس الیکشن میں جو ہم نے دیکھا خواتین کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ہمارے جلسے جلوسوں میں یعنی خواتین کا باہر نکلنے کا کوئی رجحان نہیں تھا، کوئی خاتون وہ گھر سے 2020 سے پہلے، ہاں پہلے ٹھیک۔ اور اس دفعہ ہماری یعنی آپ استور لے لیں، آپ دیامر لے لیں، دیامر میں شاید نہیں، آپ اسکردو لے لیں، آپ غزر لے لیں، آپ گلگت ہی لے لیں، اور یہاں پہ خواتین نے جلسے جلوسوں میں شرکت کی۔ مریم نواز کے جلسے میں خواتین آئیں، انہوں نے نعرے لگائے، تو ایک بڑا چینج ہمیں نظر آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل بھی ہمارے بالکل اسی طرح ہمارے مسائل بھی ہیں، ہمارے ہیلتھ کا یہاں پہ سب سے بڑا ایشو ہمارے ساتھ ہمارے ہیلتھ کا ہے، کیونکہ ہمیں جو ہیلتھ کی جو نیڈس ہیں یعنی بیسک نیڈس وہ ہمیں نہیں مل رہی ہیں۔ آپ یہ لے لیں صرف گلگت شہر میں، اور ہمارے پاس سکردو ہے ڈسٹرکٹ، ان دونوں کے علاوہ آپ کو کسی بھی یعنی ڈسٹرکٹ میں آپ کو گائنیکولوجسٹ نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، زچہ بچے کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی یہاں پہ یعنی قابل رحم حال میں ہے، اور وہاں سے جب ٹریول کر کے یہاں تک جو خواتین آتی ہیں تو وہ اکثر رستے میں یا ان کا بچہ ایکسپائر ہوتا ہے یا وہ خود ایکسپائر ہوتی ہیں۔
اس قسم کے سچویشنس ہیں. تو ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں آپ سمجھتی ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں اور پھر باقی جو ہیں باقی جو ملازمتیں اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. پولنگ ڈے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں, آج آپ نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ بھی کیا, اس سے پہلے بھی لیکن ان لوگوں سے آپ کی بات چیت بھی ہوئی ہوگی, آج کے دن میں بھی ہوئی ہوگی. کس پارٹی کی طرف آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا رجحان زیادہ ہے, اور کیا دیکھتی ہیں کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا سکے گی, کون سی آپ کو اپوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے؟ اچھا, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اوور آل جو آبزرویشن ہماری ہوئی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فرسٹ پہ ہے اور پیپلز پارٹی سیکنڈ پوزیشن پہ وہ جا رہی تھی. کتنی نشستیں لے لے گی آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف, اور کتنی نشستیں لے سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ میرے خیال سے پاکستان جو تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ 9 سیٹیں لے گی اور پیپلز پارٹی کی جو ہیں 6 سیٹیں متوقع. کرن, آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ میں تو یہی میرا جو کہنا ہے وہ یہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مختلف مذہبی جماعتوں سے ان کے الائنس ہیں, ان کے ساتھ اسلامی تحریک کے ساتھ بھی ان کا ہوا ہے اور MWM کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اس حوالے سے مجھے تھوڑی سی یعنی ان کی جو وہ ہے وہ اسٹرانگ لگ رہی ہے کہ وہ 10 کے قریب یعنی وہ سیٹیں لیں گی پاکستان تحریک انصاف, اور 2 یہ جو الائنس والی سیٹیں ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شامل کر کے 12 سیٹیں ہوتی ہیں. اور دوسرے نمبر MWM اور اسلامی تحریک کی, اور دوسرے پہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ لگ رہی ہے مضبوط کہ وہ اپوزیشن میں ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2009 کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا, پھر آگے آ جاتے ہیں 2015 کے انتخابات, اس وقت PMLN جو ہے ان کو جو ہے وہ اقتدار ملا. اب اگر ہم بات کرتے چلتے ہیں تو PTI جو ہے وہ جو سچویشن میں تھی, ہم پہلے کی بات کرتے چلیں تو اس وقت جو ہے وہ PTI ہمیں اسٹرانگ پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ایک بڑی تعداد میں ہیں, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, جو کسی بھی پارٹی کو فارم کرنے میں بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو مختلف حلقوں سے ہیں ان کی کیا سچویشن ہے؟ کچھ حلقوں میں تو انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی جو پوزیشن بہت اچھی ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو 3 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں اور وہ جیت بھی جائیں گے. کون سے کینڈیڈیٹس آپ کو لگ رہے ہیں؟ نہیں, وہ کینڈیڈیٹس پھر ابھی تو میں نہیں بتا سکتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ ابھی پریڈکٹ نہیں کر, ہم جا رہے تھے کہ یہاں کے جرنلسٹ جو ہیں وہ کیا جرنلی دیکھ کر آئے ہیں اور انہوں نے وہ کس کی جانب جو ہے وہ ان کو دکھائی دیتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں, لیکن شاید ہم آف دا کیمرہ ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم بات کرتے چلیں تو آپ لوگوں کے خیال میں جو خواتین کی آبزرویشن, خواتین صحافیوں کی آبزرویشن رہی ہے, انہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے اور اپوزیشن جو فارم کرے گی وہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, یہ ایسا مانا ہے گلگت بلتستان کے اپنے صحافیوں کا. آخری جو سوال میں ان لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں وہ خواتین امیدواران کے حوالے سے ہے. 4 ہی 2015 میں تھیں, 4 ہی 2020 میں سامنے آئی ہیں, 1 آزاد امیدوار ہے, 3 پارٹی کے ٹکٹس پر ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اتنی بڑی تعداد میں جو امیدواران ہیں وہ سامنے آئے ہیں, قریباً اگر ہم تعداد گننے بیٹھیں تو 350 تعداد ہے, اور اس میں 4 جو خواتین ہیں وہ امیدواران کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں. ایسا کیوں ہے, قیادت کیوں نہیں ہے خواتین کے اندر GB میں؟ بالکل, اگر دیکھا جائے تو خواتین کی بھی آبادی جس طرح میل ہے اسی طرح فیمیل کی بھی ہے, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پارٹی کے جو ہیں وہ بڑے عہدیداران جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے. تو بہت کم خواتین جو ہیں جنرل سیٹوں پہ الیکشن لڑتی ہیں. تو اس دفعہ جو چیز پارٹی کے اندر ہوئی تھی وہ بہت اچھا ان لوگوں نے سٹیپ لیا تھا. اس میں ایک خاتون کو یعنی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ضروری آپ یعنی ان کو ٹکٹ دیں, تو اس بیس پہ پھر ان لوگوں نے ہر پارٹی سے خواتین کو جنرل سیٹ کے لیے ٹکٹ دیا تھا. یہ بہت اچھا تھا. تو خواتین بھی آگے آ کے کام کر رہی ہیں, الیکشن لڑ رہی ہیں, تو وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو اتنی شاید زیادہ یعنی کہ وہ پریورٹی نہیں ملتی کہ وہ آگے آ کے مطلب الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو ان پہ شاید اعتماد بھی اتنا نہیں کیا جا رہا ہے, یعنی ان کی قیادت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل دکھائی نہیں ابھی GB میں آپ کو دے رہی ہے. اور لگتا ہے کتنے سال لگ جائیں گے GB کو خاتون کی قیادت میں آتے ہوئے؟ ان کو کیسا, کب تک آپ یہ سمجھتی کہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا کہ خاتون جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان کے انتظامی امور بہتر سنبھال سکتی ہے؟ مائنڈ سیٹ تو چینج ہو گیا ہے اسی الیکشن میں ہی. اور ہمارے گلگت بلتستان کی تاریخ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا, یہ پہلی دفعہ ہم ایسے الیکشنز دیکھ رہے ہیں جہاں پہ خواتین خود بھی یعنی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے. ہمارے 4 جو ہے
اچھی خاصی تگڑی خواتین ہے، کوئی عام خاص بھی نہیں ہے، وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے بتایا نا کہ وہ جلسے جلوسوں میں بھی خواتین آ رہی ہیں، عام جو ووٹرز ہیں ووٹرز وہ سب آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہمارے یہاں پہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو چکا ہے اور ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں، آنے والے وقت خواتین کا ہوگا انشاءاللہ، تبدیلی کی طرف بڑھے انشاءاللہ، خواتین آگے جو ہیں وہ لیڈ کریں گی۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کرن قاسم اور شیریں کریم موجود ہیں گلگت بلتستان سے، ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، گلگت بلتستان اس وقت اپنی تیسری لیجسلیٹو اسمبلی کے حوالے سے پورے جو 10 اس کے اضلاع ہیں اور 3 ڈویژن ہیں، اس میں اس کے عوام اس وقت ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ 7,45,000 سے زائد ووٹرز ہیں جو کہ حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان حلقوں میں کچھ جگہوں پر برف باری کی وجہ سے شاید مشکلات ہوں۔ 24 آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نشستیں ان پہ ڈائریکٹ انتخابات ہوتے ہیں، لیکن حلقہ نمبر 3 جو ہے اس میں سے جعفر شاہ کی وفات کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، قریباً 7 دن ہم کہہ سکتے ہیں انتخابات، اور باقی جو 23 سیٹیں ہیں ان پر ڈائریکٹ انتخاب ہو رہا ہے۔ 6 جو ہیں وہ خواتین کی ہیں، 3 ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں، 33 جو ہیں وہ کل ملا کر 17 نشستیں چاہیے ہوتی ہیں جی کسی بھی پارٹی کو حکومت فارم کرنے کے لیے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو کانٹے دار مقابلہ ہمیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں دکھائی دے رہا ہے۔ اپڈیٹ اور ریزلٹس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔